औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है क्लास? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे बेटा। आपने लास्ट लेक्चर में हदीस नंबर 19 पढ़ी थी बेटा, अल्लाह ताला पे तवक्कुल, भरोसा करने पे, अल्लाह से सवाल करने पे और तकदीर के लिखे पे राज़ी होने के लिए और हर मुश्किल में आसानी की दुआ करने की और अच्छे वक्त में अल्लाह को याद रखने से मुतल्लिक हदीस थी। आज पढ़ते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है बेटा, और इसमें भी हम हदीस के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और हदीस के सिलसिले का आज ही हमारा आखिरी लेक्चर है बेटा। हदीस नंबर 20 पर हम जो है वो हदीस का सिलसिला इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर वो आपका सूरह बकरा के रकू से होगा। ठीक है, तो ये आखिरी हदीस है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, आपकी बुक का पेज नंबर 309 है बेटा और हदीस नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 28 है। मफ़हूम के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा। अल्लाह ताला ने जो बुनियादी तालीमात दी हैं वो तमाम शरीयतों के लिए एक जैसी थी। ठीक है, तौहीद है तो वो तमाम शरीयतों में मुत्तफ़क़ा नुक्ता था। ठीक है, इसी तरह अगर हम दीगर अंबिया की तालीमात देखें, दीगर शरीयतों को देखें, हम जो दीन थे, अदियान थे, उनको देखें बेटा, तो उनके अंदर तौहीद का तसव्वुर पाया जाता है, अंबिया करैमुस्सलाम पर ईमान लाने का जिक्र पाया जाता है, आखिरत के हवाले से वही तालीमात हैं जो दीन इस्लाम की है। ठीक है बेटा, इसी तरह जो बुनियादी जो अखलाक हैं वो हर मज़हब के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं में से जिस एक सिफ्त का हम जिक्र पढ़ रहे हैं, हमें खुल का जिक्र पढ़ रहे हैं, वो हया है। ठीक है, और साबका नबियों की शरीयत से जो हम तक पहुंची, किसी भी मज़हब ने बेहयाई का दर्स नहीं दिया नाउज़ुबिल्लाह। जिस तरह किसी ने शिर्क का दर्स नहीं दिया, आखिरत से इनकार का दर्स नहीं दिया, बिल्कुल वैसे ही तमाम अंबिया की तालीमात के अंदर हया बुनियादी नुक्ता था। ठीक है, और ये इंसान का, सिर्फ औरत नहीं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, सिर्फ औरत नहीं, ये मर्द का भी जेवर है। और ये वो ऐसा इशू है जो आप आजकल के हालात में भी देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इस को इख्तियार करने की कितनी शिद्दत के साथ ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमें तालीमात इससे मिलती हैं और हया का दायरा जो है ना बहुत वसी है। पहली बात ये कि हया का दर्स, हया की तालीम तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने दी। ठीक है, उन्होंने बताया कि अंबिया के दीन का मकसद ही ये होता है कि इंसान को हया इख्तियार करवाई जाए। ठीक, और हया वो सिफ्त होती है जो इंसान को इंसान बनाती है और इंसान और जानवर के दरमियान तमीज़ करना सिखाती है। और ये सिर्फ लिबास पहनने ओढ़ने तक महदूद नहीं होती। हया का दायरा हमने एक दिन पहले भी बात की थी, बहुत वसी है। हया आपकी सोच के अंदर भी होनी चाहिए, आपकी नज़र के अंदर भी होनी चाहिए, आपकी अकल के अंदर भी होनी चाहिए और आपके मामलात के अंदर भी होनी चाहिए, आपके अखलाक के अंदर भी होनी चाहिए कि आप ऑटोमेटिकली हर बुराई से नफरत करो, हर अच्छाई को अख्तियार करो, दूसरों को खैर का दर्स दो। ठीक है, झूठ बोलना भी बेहयाई की अलामत है, गीबत करना भी बेहयाई की अलामत है, वादा खिलाफी करना भी बेहया शख्स का काम है। एक हयादार शख्स जिसको अल्लाह से शर्म आएगी वो ऐसा काम नहीं करेगा। हम अपनी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। हदीस नंबर 20 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मसूद उक़बा बिन अम्र अंसारी बदरी सहाबी हैं, उनसे रवायत है। अबू अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्ने मसूद का असल नाम जो था वो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी उनकी कुनियत है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर सहाबी, वो सहाबी जो नबी सल्लम के हल्का दर्स में मौजूद रहे और बहुत सारी रवायात हम तक पहुँचती हैं। तदवीन कुरान के हवाले से काम किया, कुरान के हुफ़ाज़ में शुमार होते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, अक़बा बिन अम्र अंसारी बदरी। अंसारी सहाबा थे, आपको पता है ना, सहाबा में दो कैटेगरीज थे, एक मुहाजिरीन थे, एक अंसार थे। ये अंसारी थे, बदरी फिर ये वो सहाबी थे जिन्होंने बदर में भी शिरकत की। ठीक है, बदरी रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद अक़बा बिन अम्र अंसारी बदरी से रवायत है, क़ाल, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बेशक, मेम्मा जो अदरक नासा लोगों ने हासिल किया, लोगों ने पाया, मिन कलामिन नबूहतिल ऊला पहली नबूहतों के कलाम से, कि बेशक जो तालीमात लोगों ने साबका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से पाई, उनमें से एक ये भी है, इज़ा लम तस्तह, जब तुम में हया ना रहे, फसना तो करो, माशीता जो तुम चाहो।
ٹھیک ہے، دیکھیے حدیث کے الفاظ متن جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، وہ جو بلیک حروف میں آپ کو بلیک رائٹنگ میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان مما ادرک الناس من کلام النبوات الاولی، بے شک لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو چیزیں حاصل کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا لم تستحی، جب تم میں حیا نہ رہے، فسنا، تو تم کرو معاشیتا جو تم چاہو. رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا. ٹھیک ہے بیٹا، اتھینٹک حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اور میسج بہت کلیئر ہے کہ اس سے مراد بیٹا آپ نے اس کو سمجھنا ہے حیا ہے کیا، اس کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کتنی ضروری ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا اس حدیث کے الفاظ سے آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے، وہ آزاد ہو گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جو بے شرم انسان ہوتا ہے اس کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، وہ جو چاہے کرے. دیکھیں جب ہمیں کسی کے اوپر غصہ آتا ہے، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا جاؤ جو چاہے کرو. اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اب تم جو چاہے کرو گے تو تمہاری گرفت نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم تو بھائی نہیں سمجھ رہے، تمہیں جو کرنا ہے نہ کر لو، میں تمہیں پھر ایک ہی بار پکڑوں گا. اس سے مراد یہ ہوتی ہے. تو حیا کو دیکھیں تو حیا ایسا بنیادی صفت ہے جو انسان اور جانور کے درمیان تمیز کرتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر اگر حیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا اس لفظ کو اپنے لیے بھی استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب صفت کریمی رحیمی کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یعنی جب کوئی سے سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تبھی آپ دیکھیں دعا کی قبولیت کی شکلیں بتائے گی نا، یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا آپ سے کوئی وبا کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا پھر اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب حیا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو شریعت کے احکامات کی پابندی کروانا سکھاتی ہے. انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر سارے کام کرتا ہے. اور ایک باحیا شخص جانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے سامنے اگر خدا موجود ہے تو وہ خدا اس سے سوال بھی کرے گا، وہ اللہ اس سے باز پرس بھی کرے گا. تو نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ الزام تراشی کرتا ہے، نہ ہی اخلاق سے گری ہوئی کوئی اور حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جو آپ کے پاس حدیث آ رہی ہے نا حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث عربی میں یوں ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. ٹھیک ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایمان کی شاخیں ہیں نا، ایک درخت تناور پھیلا ہوا ہے، اس میں سے بہت ساری بھلائیاں لے کر ہیں، ایک بھلائی حیا بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، خیر کے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی مفہوم ہے کہ حیا اور پاک دامنی جو ہے وہ صرف خیر بھلائی برکت لے کر آتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو خود برائی سے بچاتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتا. دیکھیں جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب قرآن ذکر کرتا ہے زنا کو، فواہش کو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو، بلکہ وہ اس کی طرف جانے والے ہر رستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، اس سے بھی روکتا ہے. والا تقربوا الفواحش والا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. ایسے امور، ایسا لٹریچر، ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزیں پڑھنا، ایسی کمپنیز، ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، وہ ہر چیز سے روکتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ سے گناہ کروا دے. انسان کی شرافت اور دیانت کا تقاضا حیا کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے، اس کا لحاظ رکھے، نہیں تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیں ہر مذہب میں حیا کی اتنی تاکید، بے شمار چیزیں، بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر آپ حیا کو چھوڑ دیں گے تو آپ گناہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور نہ آپ کی اپنی عزت آبرو محفوظ ہے، نہ لوگوں کی عزت اور آبرو آپ سے محفوظ ہے. معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی، آپ کا ایمان خراب ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف رہا ہے، اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. ٹھیک ہے. حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے. جو ہم نے پڑھا نا کہ پچھلے انبیاء میں سے ملا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیبدار بنا دیتی ہے، یہ حدیث ہے. اور حیا جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جس انسان میں شرم و حیا نہ رہے وہ بڑی سے بڑی بےہودگی، خرابی، نافرمانی، فساد برپا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حیا جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ ہے. اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ کیا جائے، اور جو کچھ اس میں ہے
یعنی سر اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی دماغ، کان، آنکھ، اس کی حفاظت کی جائے. اسی طرح پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. اسلامی تصور ہے. اب آپ دیکھیے، آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک سلوگن سنا، میرے جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، اور اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر بے شمار خواتین اور کچھ مرد بھی ان کی تائید میں نظر آئے. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ صرف اپنے جسم کے تابع ہے، اپنی مرضی کے تابع ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کا، مذہب کا بنایا ہوا کوئی قانون موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو کچھ حدود کے اندر رکھتا ہے، اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مرد کے لیے بھی ہے. کہ ٹھیک ہے، جس طرح عورت جو ہے وہ باپردہ ہونی چاہیے، عورت کو اپنا سطر ڈھانپنا ہے، بالکل ویسے ہی مرد کو کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں نا بیٹا، تو اسلام عورت سے پہلے مرد کو تاکید کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جہاں بھی اسلام نے عورت کو نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے کہا، وہاں پہلے مردوں کو کہا، پہلے مردوں کو مخاطب کیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر عورتوں کو کہا. اسی طرح جہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو کٹ کر کے پیش کرتے ہیں نا، تو درست تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کو جو ہے وہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. دونوں کو حیا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. تو ایمان کی ضرورت مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے. حیا صرف خیر لاتی ہے، تو وہ خیر مرد کے لیے بھی لائے گی، عورت کے لیے بھی لائے گی. وہ صرف عورت کے لیے خیر نہیں لائے گی، وہ دونوں کے لیے خیر لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، تو حیا ایک ایسا کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہی بات آپ کو فرمائی جا رہی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حیا اختیار کرنی ہے اپنی سوچ کے اندر، اپنی فعل کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ بے ایمانی نہ کریں. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ دھوکہ نہ دیں. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ ناپ تول پورا کریں. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دیں. حیا کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں حیا کے اندر آتی ہیں. حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور دیکھیں انسان اور جانور کے اندر فرق اس صفت کی وجہ سے موجود ہے، تو یہ فرق برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب تمہاری پکڑ ہوگی تو بہت سخت پکڑ ہوگی. اس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان با حیا ہو جائے، اس سے پہلے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو پڑھ لیجئے اور پھر وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیے گا. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کیا سمجھ آیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.